सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामु अलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाजरीन, आज जो सूरत हाल करोना वायरस से मुताल्लिक सूबों में है उस पर सिंध सरे फहरिस्त इस लिहाज से है कि सबसे ज़्यादा तादाद इस सूबे में आज मरीज़ों की सामने आई है। अम्बात बढ़ती जा रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा अम्बात के हवाले से सबसे ज़्यादा मुतासरा सूबा है। लेकिन दूसरी जानिब मरीज़ों की तादाद की बात की जाए तो इस वक्त सिंध में सबसे ज़्यादा मरीज़ आज की डेट में सामने आए हैं। पंजाब मजमूई तौर पर सबसे ज़्यादा मरीज़ों के साथ सरे फहरिस्त है। लेकिन एक चीज़ जो अभी सामने आई, वज़ीर आला सिंध ने गुफ्तगू करते हुए जो बताई गल कि कोरोना के जो शरह थी वो 11 से 12% थी पहले मरीज़ों की, और अब वो कम होकर 8.15% तक तकरीबन रह चुकी है। लेकिन उसके बावजूद भी सिंध में मरीज़ों की तादाद बढ़ रही है। अभी तक मजमूई तौर पर जो सिंध में सिर्फ टेस्ट हुए हैं, जो मुस्बत टेस्ट फौरी तौर पर वो आए हैं, 48,061 टेस्ट कोरोना के वो मजमूई तौर पर किए गए हैं, जिसमें 5,291 मरीज़ों की तादाद सिंध में हो चुकी है। और सिंध वो ऐसा सूबा है जहाँ पर सबसे पहले लॉकडाउन हुआ, सबसे ज़्यादा सख्त लॉकडाउन भी है, लेकिन अवाम बहरहाल बाहर भी नज़र आ रहे हैं। अगले आने वाले वक्त में क्या इक़दामात किए जाएंगे मज़ीद सख्ती के, ये भी हम आज सिंध के ज़िम्मेदारान से बात करेंगे। नासिर हुसैन शाह साहब से कुछ देर में हमारा रब्ता होता है तो हम उनसे इस हवाले से बात करेंगे। नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, सीनियर साहब एडिटर इन चीफ बोल। लगारी साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। मामला ये है लगारी साहब कि कराची हो या बाकी जो अजला हैं सिंध के, वहाँ पर मरीज़ों की तादाद बढ़ रही है और अभी हमारे पास इस्तेदाद नहीं है टेस्ट की। जितनी इस्तेदाद है उसको भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, मरीज़ों की तादाद बढ़ती जा रही। हुकूमत अपने तय पूरी कोशिश कर रही है और आवाम भी पूरी कोशिश कर रही है कि वो घरों में ना रहें। तो आज ये जो तादाद है 5,291, कुछ ही देर पहले का जो फिगर है, ये अगर रमज़ान मुबारक के आगाज़ में है और ये सिलसिला शॉपिंग के नाम पर और सड़कों पर हुजूम जो आप देख रहे हैं, तो ये किस तरह कंट्रोल होगा? हुकूमत ने अपने तय कोशिश कर ली है, सब कुछ कर लिया, डॉक्टर्स ने आके हाथ जोड़ लिए हैं, फिर भी वही सूरत हाल है। देखें, ये सूरत हाल बहुत अजीब है। अगर तमाम हुकूमतें, तमाम सूबाई और वफाकी हुकूमत अगर एक पेज पर होते और एक पेज पर बैठकर फैसले कर लिए गए होते तो शायद सूरत हाल मुख्तलिफ होती। अभी जो हमें पेशेंट्स नज़र आ रहे हैं या इनमें इजाफा नज़र आ रहा है इसलिए कि सिंध में निस्बतन जो कोरोना का चेकअप है उसकी इस्तात कदरे ज़्यादा है। इस वजह से यहाँ पेशेंट्स की तादाद भी ज़्यादा नज़र आ रही है। 48,000 में से 5,000 अगर हुए, हम इसको यूँ कर लेते हैं, अगर ये 48 लाख होते तो उसका मतलब ये है कि 5 लाख होते जी। और अगर ये हमारे सिंध का जो सिंध सूबा है उसकी आबादी अगर 5 या 6 करोड़ है तो हम उस हिसाब से लगाते हैं कि कितने पॉजिटिव होते, तो कम अज़ कम उस हिसाब से 30 लाख लोग जो हैं वो पॉजिटिव होते। खुदा का खौफ करें, कितनी सूरत हाल ख़राब होगी इसका अंदाज़ा नहीं है। जो लोग अब भी घरों से बाहर फिर रहे हैं वो तो दावा देते फिर रहे हैं कि जनाब आए और कोरोना हमें अपनी लपेट में ले ले। ये ठीक है कि लोग ठीक हो रहे हैं, ये दुरुस्त है कि लोग अपने इस कोरोना के अजाब से बाहर भी आ रहे हैं, बड़ी तादाद में वो लोग भी हैं जो सेहतमंद हो रहे हैं। लेकिन ये है कि कोरोना लपेट में भी लोगों को ले रहा है और हमारे यहाँ इसका ठहराव नहीं है, अभी ये आगे बढ़ रहा है और लोगों को ये करना है। ज़िंदगी जिन लोगों की है उनको करना है। अच्छा, आपको अपनी ज़िंदगी शायद प्यारी ना हो या आप इसको ज़्यादा अजीज़ ना समझें, लेकिन अपने माँ बाप की ज़िंदगी के बारे में आप क्या ख्याल है? अपने बच्चों की ज़िंदगी के बारे में क्या ख्याल है आपका? अपने बहन भाइयों की ज़िंदगी के बारे में आपका क्या ख्याल है? अपने अजीज़ व अकारिब की ज़िंदगी के बारे में क्या ख्याल है आपका? अपनी बेगम या अपने शौहर के बारे में अब क्या ख्याल है कि अगर उनकी ज़िंदगी को खुदा ना खास्ता कुछ होता है
تو پھر آپ کہاں اسٹینڈ کریں گے؟ یہ صورتحال اگر ہم اس طرح سے سوچیں گے تو شاید ہمیں سمجھ میں بھی آئے گی، ہم اس کو یہ جو بلا ضرورت نکلے ہیں، بھئی کاروبار بند ہے، دکانیں بند ہیں، ہر چیز بند پڑی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی سڑکیں جو ہیں وہ آباد ہیں۔ ناصر حسین شاہ صاحب وزیر اطلاعات ہمارے ساتھ موجود ہیں سندھ سے، بہت شکریہ ناز کے وقت کا۔ شاہ صاحب، سندھ میں کیسز کی جو تعداد ہے وہ بڑھ رہی ہے، 5000 سے تجاوز کر چکی ہے، اس میں اضافہ بھی اب تیزی سے ہو رہا ہے۔ رمضان المبارک سے چند دن پہلے یہ لاک ڈاؤن جو تھا اس میں سختی کے باوجود لوگ جو ہیں اس کو بڑا ایزیلی آپ باہر نکل آئے ہیں، اب کیا مزید سختی ہوگی لاک ڈاؤن میں کیونکہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دیکھیں، ایشو یہ ہے کہ جس طرح چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب نے 26 فیبروری سے ہی، جیسے ہی پہلے کیس آئیڈینٹیفائی ہوئے ایک کراچی اور ایک اسلام آباد میں، تو سی ایم صاحب نے ٹاسک فورس بنائی، ماہرین تھے جس میں تمام اداروں کے لوگ اس میں تھے، پھر سب طرف سے جب فیڈ بیک لیا گیا اس کے بعد یہ سی ایم صاحب نے پرائم منسٹر صاحب سے کہا، سب سے کہا کہ ایک پراپر لاک ڈاؤن ہونا چاہیے، اور اس وقت بھی یہی خیال تھا ہمارا کہ 15 دن کا اگر پراپر لاک ڈاؤن پورے پاکستان میں ہو جاتا تو آج حالات بہتر ہوتے اور یہ صورتحال نہ ہوتی جو اس وقت ہے، لیکن ہماری کسی طرف سے سپورٹ نہیں کی گئی، بات سنی انسنی کر دی گئی، مجبوراً سی ایم صاحب کو مرحلہ وار یہ ان چیزوں پر جانا پڑا، پھر ایک لاک ڈاؤن کی طرف گئے، لیکن اس وقت تک آپ نے دیکھا کہ لاکھوں لوگ بیرون ممالک سے یہاں آ چکے تھے، ٹرینیں جاری ساری تھیں، دیگر اور بہت ساری چیزیں تھیں، تو وہ امپیکٹ نہیں پڑا۔ اور اب یہ ایشو ہے پورے ملک میں کہ اب کرونا جو ہے وہ آ چکا ہے اور اس کو جاتے ہوئے کافی عرصہ لگے گا، تو ظاہر ہے اب ہمیں بہت ساری چیزوں میں مرحلہ وار ایس او پیز پر عمل کرتے ہوئے جو ہے اس میں تھوڑا سا اجازت دینی ہوگی، کیونکہ ان کو اتنا لمبا عرصہ تو نہیں رکھ سکتے۔ اب کوئی یہ پیریڈ ڈیفینیٹلی پیریڈ نہیں ہے، کوئی 1 ماہ 2 ماہ یا 3 ماہ، تو لمبا عرصہ جب ہوگا تو اب ہمیں نئے وے آف لیونگ کی طرف جانا ہے کہ نیا طریقہ کار کیا ہو کہ ہم معمولات زندگی کو بھی بحال کریں لیکن ایس او پیز پر بھی عمل کریں، احتیاط بھی برتیں، تو یہ ایک بڑا سلسلہ ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ ہم اس میں بھی کامیاب ہوں گے۔ چیف منسٹر صاحب نے احکامات دیے ہیں، ایس او پیز ہم لوگ لیکن شاہ صاحب یہاں پر میں سب جو آپ بات کر رہے ہیں کہ کچھ کھولے بھی جا رہے ہیں، کچھ سیکٹرز کھلے ہیں، آن لائن کاروبار بھی ہو رہا ہے، کچھ مزید سیکٹرز بھی ہیں جو کھولے گئے ہیں، فیکٹریز بھی کھلی ہیں، تو اب آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے مرض کا پھیلاؤ مزید ہو سکتا ہے؟ ہمارے پاس تو یہ شرح بھی زیادہ ہو رہی ہے۔ دیکھیں، یہ بالکل ہے، لیکن آپ نے خود دیکھ لیا کہ جب مکس سگنلز آئیں گے، میسیجز آئیں گے فیڈرل گورنمنٹ کے بھی دیگر طرف سے بھی، تو پھر اس طرح کا پراپر لاک ڈاؤن جو ہے وہ نہیں ہو سکتا، نہ ہی اس کے ہم نتائج جو ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ میں دوبارہ کہوں گا کہ ہماری پوری کوشش تھی نیک نیتی سے، جو ہم نے سمجھا کہ پوری دنیا میں اڈاپٹ ہوا ہے، تو اگر وہ پورا عمل ہوتا اور پورے پاکستان میں ایک پراپر 15 دن کا لاک ڈاؤن ہوتا، کرفیو جیسی صورتحال ہوتی تو بہت بہتر ہوتا، لیکن اب مرحلہ وار ہمیں اس کو ایزی اس کی طرف جانا پڑے گا، اور لیکن ایس او پیز پر بالکل یہ اگر ہوتی تو شاید مختلف ہوتے، لیکن شاہ صاحب اب تو وقت بھی گزر گیا اور وہ سارا معاملہ گزر گیا، اب تو ہمارے پاس مریض باہر سے بھی آ گئے، لوکل ٹرانسمیشن وہ بڑھتی جا رہی۔ لغاری صاحب، ناصر حسین شاہ جو بات کر رہے ہیں کہ یہ اس وقت ہوتا، بہرحال اب جو ہو گیا ہے، ہمیں جو اپنا وے آف لائف ہے وہ پوری طرح سے چینج کرنا پڑے گا، اس کے بغیر شاید ہمارا گزارا نہیں ہوگا۔ یقیناً ایسا ہوگا، اس لیے کہ 2 صورتیں ہیں، یا تو آپ وہی کرتے جو شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ پہلے آپ مکمل لاک ڈاؤن کرتے اور یہ 2 یا 3 ہفتے کے لیے ہوتا اور اتنا مکمل لاک ڈاؤن ہوتا کہ لوگوں کو موقع نہ ملتا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل سکیں۔ ویتنام جیسی صورتحال ہوتی کہ آج ہم بڑا زبردست قسم کا رزلٹ نکال چکے ہوتے، لیکن یہ ہوا یہ ہے کہ ہم وہ نہیں کر سکیں۔ اب ماہرین کہہ رہے ہیں، بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں، تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے تھا، لیکن اصل میں وفاق نے اس کو اونرشپ نہیں دی تھی، اس وجہ سے یہ مسئلہ نہیں ہو پایا ہے۔
اب آپ کو ایک نئے کنسیپٹ کے ساتھ جانا ہے، نئے وے آف لائف کے ساتھ، جیو کرونا کے ساتھ۔ اب ایک آپ نے زندگی کے دشمن کے ساتھ رہ کر آگے بڑھنا ہے اور زندگی گزارنی ہے، اور اس کے بارے میں جتنی احتیاط ضروری ہے۔ ابھی مجھ سے میں یہاں اپنے دفتر کے اندر مجھے ایک ساتھی نے کہا، سینئر ساتھی نے، کہ بھائی کم از کم یہاں پر تو آپ اسٹوڈیو میں جانے سے پہلے ماسک لگایا کریں، ہاتھوں پر جو ہے وہ آپ گلوز چڑھا کر رکھا کریں، یہاں پر احتیاط کرنا ضروری ہے۔ مجھے یہ بات اچھی لگی ہے، اپنے کولیگ کی، اپنے ساتھی کی یہ بات مجھے بہت اچھی لگی ہے کہ ہم دفتر کے اندر اب اس طریقے سے ہم نے اپنے آپ کو آگے لے کر چلنا ہے کہ آگے جہاں ہم کام کر رہے ہیں، اور اگر ہم گھر میں بھی بیٹھے ہیں، ہمارے گھر اگر بہت مختصر ہیں، بہت چھوٹے سے گھر ہیں، ایک گھر میں 4 5 6 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو بھی فاصلہ کر کے بیٹھیں اور اپنا جو ہے وہ ماسک لگا کر بیٹھیں، اپنے آپ نے ہاتھ دھوتے رہیں، پانی جو ہے وہ وقفے وقت سے پیتے رہیں۔ اب زندگی اسی کے ساتھ گزارنی اگر اسی طرح سے زندگی کا ہم چینج کریں گے تو شاید اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، اپنے لوگوں کو بھی بچا سکتے ہیں، لیکن ایک مسئلہ درپیش ہے یہ لاک ڈاؤن کی کیفیت میں کاروباری طبقہ اس وقت شدید پریشان ہے، اور اس کے اثرات وہ حکومت کے ساتھ ایک اگریسونیس بھی نظر آ رہی۔ ناصر شاہ صاحب، ایک طرف آپ لاک ڈاؤن کر چکے، دوسری طرف کاروباری طبقہ جو ہے وہ پریشان ہے۔ آپ نے آرڈیننس جاری کیا گزشتہ روز کہ کسی شخص کو بے روزگار نہیں کیا جائے گا۔ کاروباری طبقہ کہتا ہے کہ جب ہمارا روزگار ہی نہیں چل رہا ہے، کام ہی نہیں چل رہا ہے، تو ہم کس طرح سے یہ تنخواہیں ادا کر سکتے ہیں، کس طرح سے یہ چیزیں ہو سکتی ہیں؟ تو سندھ حکومت ان کے ساتھ یہ زیادتی کر رہی ہے آرڈیننس کی صورت میں۔ دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں، ہم زیادتی نہیں کر رہے، یہ بڑے تکلیف دہ فیصلے ہیں جو ہم نے کیے یا پہلے ہم نے کیے تھے، اسی وجہ سے کہ لوگوں کی بہتری کے لیے، ان کی بھلائی کے لیے، کہ ان کو اس وائرس سے بچایا جا سکے، اور ہمیں ان کی تکالیف کا، ان کے پرابلمز کا، ان کے ایشوز کا بھی پورا علم ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایک طرف ہم انہیں کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو نوکریوں سے نہ نکالیں، تنخواہیں دیں، اور ایک طرف ہم نے کاروبار بند کیے ہوئے ہیں، تو ظاہر ہے یہ اتنا لمبا وہ سسٹین نہیں کر سکتے۔ تو یہ اصل چیز تو وہی، جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ 15 دن کا لاک ڈاؤن تھا جو سی ایم صاحب شروع سے کہہ رہے تھے۔ اگر اس وقت ہمیں سپورٹ ملتی فیڈرل گورنمنٹ کی اور ایک جیسا پورے ملک میں ہوتا یا ہمارے پورے صوبے میں اس پر عمل ہوتا تو آج حالات بہتر ہوتے، لیکن وہ نہیں ہو سکا۔ تو اب ان کا ہمیں پورا احساس ہے، ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ ان کو ٹیکسز میں ایکسائز ہو، سندھ ریونیو بورڈ ہو، اس میں زیادہ سے زیادہ ریلیف دیا جائے۔ فیڈرل گورنمنٹ سے کہا ہے کہ ان کے ری شیڈول کیے جائیں جو لون ہیں، یا اور بہت ساری ایسی فیسلٹیز ان کو دی جائے، فیڈرل کی طرف سے بھی، پروونس کی طرف سے بھی۔ لیکن جب اب کرونا نے ایک لمبے عرصے تک چلنا ہے، کیونکہ جو 15 دن اور وہ پراپر ہوتا تو یہ ایک ٹائم لیمٹ سامنے آ جاتا اس وقت، لیکن اب اس کا کوئی پتہ نہیں کتنا یہ پھیل چکا ہے۔ تو ایک جب لمبا عرصہ آئے گا تو ہمیں اب نیا طریقہ کار جو ہے وہ اڈاپٹ کرنا ہوگا، جس میں کاروبار بھی کھلیں گے آہستہ آہستہ، لیکن ایس او پیز پر عمل کرنا ہوگا، اور وے آف لیونگ جو ہے آپ اس میں چینج دیکھیں گے کہ، اور مجھے پوری امید ہے۔ شاہ صاحب، ایک چیز ہے کہ اب عمران اسماعیل صاحب کا بھی ٹیسٹ جو ہے وہ پازیٹیو آ گیا ہے، آپ بھی روزانہ میٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں سے مل رہے ہوتے ہیں، دورے چل رہے ہوتے ہیں، آپ نہیں سمجھتے اس کو بھی تھوڑا محدود ہونا چاہیے یا ورچوئل کم از کم کوئی طریقہ کار اپنانا چاہیے، کیونکہ اس وقت وزراء اور باقی لوگ بھی ہیں وہ بھی نشانے پر ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ ہم دعاگو ہیں کہ اللہ میاں ہمارے گورنر صاحب کو صحت دے، زندگی دے، اور وہ ہمیشہ تندرست رہیں، اور بہت اچھے انسان ہیں، ان کے لیے دعاگو ہیں، اور احتیاط ہم سب کو کرنی چاہیے۔ میں صرف آپ کو ایک عرض کروں کہ چیف منسٹر سندھ نے مکمل طور پر احتیاطی تدابیر جو ہیں اور جو انہوں نے ایس او پیز بنائے ہوئے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں۔ وہ اگر کہیں بھی ہم باہر جاتے ہیں تو وہ خود ڈرائیو کرتے ہیں گاڑی، یا ہم میں سے کوئی منسٹر یا کوئی ایک گاڑی ڈرائیو کرتا ہے اور وہ خود پیچھے بیٹھتے ہیں۔ اور ان کے 2 وزٹ ہوئے ہیں، ایک سکھر کا، ایک لاڑکانہ کا، اور یہاں بھی جب وہ وزٹ کرتے ہیں تو اسی پر عمل کرتے ہیں، کم سے کم لوگوں کو رکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں سکھر میں صرف 4 گاڑیاں تھیں اور 8 لوگ تھے، اسی طرح لاڑکانہ میں بھی 4 گاڑیاں تھیں اور 8 لوگ ان کے ساتھ تھے۔ تو وہ اس پر احتیاط کرتے ہیں، اور جب پریس کانفرنس بھی ہو تو ہم نے پوری یہ کوشش کی ہوئی ہے کہ ڈسٹنس سے جو ہمارے صحافی بھائی ہیں وہ بیٹھیں،
اور کیمرہ مینز کے لیے بھی خاص طور پر جب چیف منسٹر صاحب کی پریس کانفرنس ہوتی ہے تو پوری کوشش کی جاتی ہے کہ 1-2 وہاں پہ کیمرہ ہوں، باقیوں کو وہ فیسلٹی ہم لوگ پرووائڈ کرتے ہیں کہ وہ ہر طرح سے لائیو کر سکیں. تو یہ احتیاطی تدابیر ہمیں کرنی ہوں گی اور اس پر سب کو عمل کرنا ہوگا. اور میں آپ کے توسط سے یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ آپ کے نیٹ ورک کو پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے کہ اب ہم سب کو احتیاطی طور پر نئے طرز زندگی کی طرف جانا ہے جس میں یہ احتیاط بھی رکھنی ہے اور اپنا کام بھی کرتے رہنا ہے. بالکل یہ کرنی ہے اور اپنا کام بھی کرنا ہے، یہ بڑا بہرحال ضروری ہے. یہ بات لغاری صاحب بھی کر رہے تھے کہ آپ پوری تبدیلی کرنے ہیں اپنی ذات کے اندر بھی. بہت شکریہ وزیر اطلاعات سندھ ہمارے ساتھ موجود تھے ناصر حسین شاہ. اور آگے بڑھیں گے، اب کچھ بات کر لیتے ہیں وفاق کے حوالے سے. وفاق میں اب کچھ تبدیلیاں جہاں پر ہیں، تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ کابینہ میں کچھ فیصلے بھی ہو رہے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں بیورو چیف اسلام آباد غلام مرتضیٰ. بہت شکریہ غلام مرتضیٰ آپ کے وقت کا. یہ ایک تو معاملہ کچھ تبدیلیوں کے حوالے سے لغاری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، دوسرا 18ویں ترمیم کی بازگشت بہت زیادہ ہو رہی ہے اسلام آباد میں بھی اور خاص طور پر سندھ میں بھی. اس کے حوالے سے بھی بات ہوگی، لیکن یہ کابینہ میں کیا فیصلے ہو رہے ہیں؟ بہت بڑے پیکج کا اعلان کر دیا ہے کہ جو انڈسٹری ہے اس کے لیے بھی اور عام لوگوں کے لیے بھی، اور ساتھ ہی ساتھ جو چھوٹے ملازمین ہیں یا چھوٹا طبقہ ہے اس کے لیے بھی. کیا فیصلے اگلے آنے والے وقت میں ہو رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مدثر صاحب. ایک تو 75 بلین روپیز کا پیکج ہے جو چھوٹے کاروبار کے حوالے سے آج منظور کیا گیا ہے. ان کو یہ 3 مہینوں کے بل جو ہیں وہ اس کے ادا کیے جائیں گے ان پیسوں سے. اس سے پہلے بھی تعمیراتی صنعت کو ایک پیکج دیا گیا اور اس میں آپ جانتے ہیں کہ تعمیراتی صنعت میں بھی کافی دیگر صنعتیں بھی شامل ہوتی ہیں تو ان کو پیکج مل گیا. اب اگر دیکھا جائے تو ونریبل جو سوسائٹی کے سیگمنٹس ہیں یا تو وہ رہ گئے ہیں یا سرکاری ملازمین رہ گئے ہیں کہ ان کو کسی طرح کا کوئی پیکج اس حوالے سے نہیں دیا گیا. عام آدمی یعنی کہ سرکاری ملازم سے میری مراد عام آدمی ہے کہ ان کو بھی ضرورت ہوتی ہے بہت ساری چیزوں کی. اور باقی جو پیکجز ہیں وہ کافی صنعت کاروں کے لیے اور ٹریڈرز کے لیے اور دیگر لوگوں کے لیے آپ کے سامنے پیکج آئے ہیں. اس سے پہلے سوئی صدرن سوئی نادرن کے لیے بھی پیسے جو ہیں اناؤنس ہوئے ان کے، اور اس کے ساتھ آپ نے یہ دیکھا مختلف اداروں کے لیے بہت سارے ہیں جس میں ٹیکسٹائل کے لوگوں کو بھی اعانتیں ملی ہیں. تو یہاں یہ کہنا بھی کہ جو چھوٹے کاروبار ہیں ان کو اعانت فراہم کی جائے گی. اب ان کا تعین کون کرے گا؟ چھوٹا کاروبار کتنا چھوٹا ہوگا؟ کیا وہ رجسٹرڈ ہوگا ان رجسٹرڈ ہوگا؟ بہت ساری باتیں ہیں. 12 نکاتی ایجنڈا تھا آج جس میں سب سے اہم، جس کی تمام میڈیا بھی اور عام لوگ بھی جو اس کا انتظار کر رہے تھے، وہ چینی بحران کے حوالے سے رپورٹ کا پیش ہونا تھا جس میں یہ کہا گیا کہ ابھی مزید وقت لگے گا. 2 سے 3 ہفتے کا ٹائم تھا، 3 ہفتے کی منظوری اس میں دی گئی ہے. باقی کچھ کمپنیوں میں ڈائریکٹرز کی پوسٹیں خالی ہوئی ہیں، ان کو بھرنا تھا تو اس کی منظوری دے دی گئی ہے. جو 18ویں ترمیم کے حوالے سے خصوص طور پہ آپ بات کر رہے ہیں اس کی یہاں ابھی کوئی بات کابینہ میں نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی کابینہ میں کوئی بات اس طرح کی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ سبجیکٹ جو ہے یہ تمام صوبوں کا ہے اور تمام صوبے یا تو یہ پارلیمنٹ میں پارلیمنٹ کی ہی بحث ہے، پارلیمنٹ میں اگر جب بات ہوگی تو اس کے بعد ہے. لیکن اس کی بازگشت وہ ہے، ہم اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن اس وقت جس قسم کے پیکجز کے اعلانات ہو رہے ہیں لغاری صاحب، یہ پاکستان جیسے حکومت یا جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ بھی کر رہے ہیں. پاکستان کی حکومت بھی جتنا ان کے پاس ہے، چاہے وہ صوبے کر رہے ہیں چاہے وہ وفاقی حکومت کر رہی ہے، وہ اعلانات کر رہے ہیں. لیکن یہ ایک لمبا عرصہ نہیں چلا پائیں گے ہم پیکجز کی صورت میں ریلیف دیا جائے. کسی نہ کسی صورت میں تو ہمیں کہیں نہ کہیں نکلنا ہے کہ ہماری انڈسٹری جتنی بھی چھوٹی سی ہے، ہماری معیشت جتنی بھی چھوٹی سی ہے، اس کو آگے چلے تو پھر ورنہ پیکجز پہ کب تک رہا جا سکتا ہے؟ بات یہ ہے کہ اگر لوگوں نے اس بات کو سنجیدگی سے محسوس کر لیا ہوتا کہ ہم ایک برے دور سے گزر رہے ہیں اور ہم ایک ایسے ایک وائرس کے ساتھ ہیں جو ہماری زندگی کے اور ہمارے عہد کے بڑے تجربات میں سے شاید بہت ہی بڑا تجربہ ہے. نہ یہ کوئی عالمی جنگ ہے، نہ یہ اس طرح کی صورتحال ہے جو جنگوں سے لڑی جا رہی ہے. ایک وائرس ہے جس نے ساری دنیا کو دیوار سے لگا دیا ہے اور ساری دنیا کو ایک نئے طرز زندگی کی
تلاش پر لگا دیا ہے. اب لوگوں نے جتنا ہو سکتا تھا قابو کرنے کی کوششیں وہ تو کی جا رہی ہیں اور کی جاتی رہیں گی، لیکن ہمارے یہاں اس پر عمل نہیں ہوا. ہمارے یہاں اگر لاک ڈاؤن ہوا بھی تو وہ دکانیں تو بند کرا سکتے، اس لیے کہ وہ دکانیں ایک جگہ موجود ہیں، لیکن چلتے ہوئے ٹریفک کو نہیں روکا جا سکا، بائکس کو نہیں روکا جا سکا، گاڑیوں کو نہیں روکا جا سکا، بلا ضرورت نکلنے کو نہیں روکا جا سکا. یہ سارا کچھ نہیں ہو سکا ہے. اب آپ نے ایک دوسرے طرز زندگی کی طرف جانا ہے کہ چلیں جی کرونا کے ساتھ جئیں. اب کرونا ہے آپ کے ساتھ چل رہا ہے، لیکن آپ نے کرونا سے بچنا ہے. آپ کے پاس وہ تمام احتیاطی تدابیر ہونی چاہیے. جاپان کیوں زیادہ متاثر نہیں ہوا چین کے قریب ہوتے ہوئے؟ اس لیے کہ جاپان کے اندر یہ سارا کچھ موجود ہے. وہ عام حالات میں بھی ماسک لگائے رہتے ہیں، عام حالات میں بھی ہاتھوں کے اوپر وہ جو ہے وہ گلوز لیے ہوئے ہوتے ہیں، عام حالات میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مصافحہ نہیں کرتے، گلے نہیں ملتے، وہ اپنے آپ کو جھک کر آداب کہتے ہیں. یہ طریقہ ہے. یہ تو طریقہ کار اب اپنے پوری قوم میں تبدیلی ہونی ہے کہ قوم اس کو کس طرح سے اڈاپٹ کرتی ہے، اعلان کرتی ہے. لوگ گلیوں میں سڑکوں سے نکلتے ہیں تو گلیوں میں جا کر چھوٹے بازاروں میں کیے گئے. ہمیں یہاں پر ایک بریک لینا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، پھر مزید بات ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید. بات کر رہے ہیں اس وقت وفاقی کابینہ کے حوالے سے. ایک بڑا اہم معاملہ ہوا غلام مرتضیٰ، وہ تھا کہ خلاف ضابطہ جو تعیناتیاں ہیں 2016 کے حوالے سے اس کو سب کو ختم کیا جا رہا ہے. کوئی بڑے بڑے افسران ہیں، کوئی بڑے لوگ ہیں جو اس رگڑے میں آ سکتے ہیں؟ جس طرح سے ابھی یہ ایک خط لکھا گیا ہے چیف سیکرٹری کی جانب سے، پرنسپل سیکرٹری جو وزیر اعظم کے ہیں اعظم خان صاحب، ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے تمام اداروں کو کہ وہ 2016 سے لے کے اب تک کی خلاف ضابطہ جو تقرریاں ہیں اس حوالے سے انہیں اطلاعات فراہم کریں. اب بات یہ ہے کہ کون سی ایسی تقرریاں جو خلاف ضابطہ یا جن کی انہوں نے کہا کابینہ سے منظوری نہیں لی گئی، تو ایسی چند ایک شاید ہوں کسی جگہ پہ، لیکن وہ آلریڈی کافی جگہوں پہ تو خود بخود وہ تقرریاں ختم بھی ہو چکی ہیں جن کو آپ سیاسی تقرریاں کہتے ہیں. اس آڑ میں لگ یہ رہا ہے کہ بہت سے اداروں میں لسٹیں بن جائیں گی اور جو ایڈ ہاک بیسز پہ یا دیگر لوگ جس طرح سے رکھے گئے تھے ان کی لسٹیں فراہم کر دی جائیں گی اور ان کو اس طرح سے فارغ کر دیا جائے گا اور پھر دوبارہ سے کابینہ کی منظوری لینے کے بعد مختلف اداروں میں نئی بھرتیاں شروع ہو سکتی ہیں اور نئی بھرتیاں کی جا سکتی ہیں. تو یہ سب سے اہم اس حوالے سے یہ ہے کہ پہلے تو ان اداروں کے سربراہان کو دیکھا جائے، لسٹیں ابھی آئیں گی کن کن اداروں میں کہاں کہاں کس کس طرح کی بھرتی کی گئی ہے. خلاف ضابطہ تو جس طرح کے رولز ہیں، رولز آف بزنس ہیں، کابینہ کی منظوری کے بغیر جو ہے وہ اس میں خط میں یہ بھی تو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلہ دیا گیا ہے. لغاری صاحب ایک تو یہ چیزیں اب دیکھتے ہیں سامنے آئے گا، میں بڑا شارٹلی کامنٹ چاہوں گا، آگے کارکردگی ہوگی تو ہم اس پہ بات کریں گے. یہ جو تبدیلی آئی ہے اطلاعات کی وزارت میں، شبلی فراز صاحب وزیر بن گئے ہیں، معاون خصوصی باجوہ صاحب ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ اب جو عمران خان صاحب ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ ہو پائے گا؟ مجھے یہ تو خیر صاف طور پر نہیں معلوم، مجھ سے زیادہ مرتضیٰ صاحب کو معلوم ہوگا، اور غلام مرتضیٰ کیپٹل میں بیٹھے ہیں، فیڈرل کیپٹل میں بیٹھے ہیں، انہیں زیادہ معلومات ہوگا کہ ان کی خواہشیں کیا ہیں اور ان کی آرزو کیا ہے اور ان کی امنگ کیا ہے جناب وزیر اعظم کی. لیکن یہ بھی کوئی خلاف آرزو نہیں تھے جو اس سے پہلے فارغ ہوتے رہے، نہ فواد چودھری نہ فردوس عاشق کمان، وہ بھی ان کی آرزو تھے اور انہی کے مطابق وہ آئے تھے. اور یہ دو بڑی شخصیات آئی ہیں. ایک تو ظاہر ہے صدرن کمان میں کوئٹہ کور ہوتی ہے، بہاولپور کور ہوتی ہے، ملتان کور ہوتی ہے، تو صدرن کمان تو آدھا پاکستان ہے، اس کی کمان کرنے کے بعد وہ یہاں آئے ہیں اور بلکہ سی پیک کو بھی اب یہاں پر آئے ہیں. تو ظاہر ہے ان سے تو وہ توقعات رکھ سکتے ہیں یا وہی جان سکتے ہیں جو وزیر اعظم کے اپنے دل میں ہو. شبلی فراز صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے ایک ان کا پس منظر ہے بہت بڑا، ان کا سیاسی پس منظر بھی ہے اور ان کا
ہمارے ادب کی دنیا کا پس منظر بھی ہے، اور بول کا تو ٹیم کا حصہ رہے ہیں ہمارے لیے، تو یوں بھی ایک اچھی بات ہے، خوشی کی بات ہے کہ ہماری ایک زمانے کی ہماری ایک ٹیم کے ساتھی کے طور پر وہ آئے ہیں۔ لیکن مجھے پتہ ہے کہ وہ اس صورتحال میں یوں نہیں ہوگا کہ وہ اپنے کسی عہد کی وجہ سے ہمارے ساتھ کو رعایت کریں گے، لیکن ہمارے ساتھ جو اب تک ظلم ہوتا رہا ہے اور ہو رہا ہے، کم از کم اس کا انصاف جو ہے ہم کس سے جا کر مانگیں گے؟ ہم دونوں سے، یہ جو جنرل سلیم عاصم باجوہ صاحب ہیں اور جناب فجری شبلی فراز صاحب ہیں، وہ صرف یہ ضرور دیکھ لیں کہ بول کو کس طرح سے گزشتہ 5 سال سے ٹارگٹ کیا گیا۔ یہ واحد میڈیا ہاؤس ہے جو مسلسل ایک عذاب میں چلا آ رہا ہے، اور کس طرح سے دوسرے چینلز کے کالٹرائزیشن نے کیا ہمارے لیے راہیں چاروں طرف سے بند کر رکھی ہیں۔ کوئی ایک اشتہار اس طرف کا رخ کرے تو یہ پیچھے لٹھ لے کر دوڑ پڑتے ہیں، اور سرکار بھی اس سلسلے میں کچھ نہیں کرتی ہے۔ ایک دفعہ معاملہ گیا تھا، عدالت عظمیٰ میں گیا تھا، لیکن کس طرح سے وہ وہاں سے نکل بھاگے تھے اور کس طرح سے اپنا راستہ نکالا تھا۔ لیکن ہمیں یہ ہے کہ یار کسی کے ساتھ بھی نہیں، ہمارے ساتھ ہی نہیں بلکہ ہمارے ساتھ بھی نہیں زیادتی ہونی چاہیے، کسی کے ساتھ بھی ظلم تو نہ ہو نا، اور خاص طور پر رئیس وزارت کی طرف سے تو کوئی ظلم نہ ہو، جو اب تک ہوتا رہا ہے اس کو دیکھا جائے۔ ہم سمجھیں بالکل یہ بڑا ضروری ہے کہ کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہ ہو، لیکن جو بول کے ساتھ ہوتا رہا ہے وہ آنے والے جو وزیر ہیں، اب مکمل طور پر وزیر آئے ہیں، یقینی طور پر ان کو دیکھنے سے پہلے جو وزیر مکمل وزیر اطلاعات وزیر تھے ان کا تو خیر بہرحال بول کے خلاف ایک نشانہ انہوں نے بنائے بھی رکھا ہے۔ بہت شکریہ نذیر لغاری صاحب آپ کا، اور غلام مرتضیٰ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ آگے بڑے فرنٹ لائن جو لوگ ہیں سب سے آگے، سب سے اس وقت جو جہاں فشانی سے کام کر رہے ہیں وہ ہیں ڈاکٹر صاحبان، اور اس وقت پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے صدر ڈاکٹر اشرف نظامی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا۔ سر تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور یہ بڑی الارمنگ سی سچویشن ہے، ہم کہاں کس پوزیشن میں کھڑے ہوئے ہیں کہ اگلے آنے والے وقت میں اسی طرح سے اضافہ ہوگا؟ بہت بہت شکریہ مدثر۔ دیکھیں، ایک میں عرض کروں کہ ہم دیکھیں جنوری کے لاسٹ ویک سے اس بات کے اوپر زور ڈال رہے ہیں ایز پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن۔ لاہور سے ہم نے پریشرز کیے، کراچی سے، پورا پاکستان جو میڈیکل پروفیشنل اور میڈیکل کمیونٹی ہے وہ حکومت کے اوپر زور دے رہی ہے کہ خدارہ اپنے فائنینشل اور معاشرتی جو ہمارے ہیں، معاشی اور معاشرتی، ان چیزوں کو ضرور ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، لیکن ہم دنیا سے الگ تھلگ نہیں رہ سکتے۔ ہمیں وہ کام کرنا ہوگا جو دنیا نے کیے ہیں، اور دنیا نے جو تجربات کر کے سبق حاصل کیا ہے، ہمیں اس سبق سے آگے کی طرف جانا ہوگا۔ ہمیں دوبارہ سے مطلب ویل دوبارہ ری انوینٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم وہ نہ کریں جو امریکہ نے غلطی کی، ہم نہ کریں جو برطانیہ نے غلطی کی، ہم نے نہ کریں جو اٹلی والوں نے غلطی کی، ہمارے ہمسایہ ملک نے جو غلطی کی، ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے لیے ہم ایک ڈے ون سے یہ کہہ رہے ہیں کہ چائنیز ماڈل از اے سکسیسفل ماڈل۔ چائنیز نے یہ تینوں فیز وہاں پہ اپنا کے دیکھے، انہوں نے گھروں کے اندر بھی لوگوں کو بند کر کے دیکھا کہ مطلب ایک جس کو ہاؤس کرنٹین کہتے ہیں وہاں کر کے دیکھا، لیکن وہ کامیابی نہ ہوئی۔ انہوں نے پارشل کر کے دیکھا، وہ بھی کامیابی نہ ہوئی۔ انہوں نے دیکھا کہ جو تجارتی ادارے ہیں ان کو لمیٹیشنز کر دیں، وہ بھی کامیابی نہ ہوئی۔ جب دین they were been compelled کہ انہوں نے اس شہر کو جہاں سے یہ ساری وہ بات پھیلی تھی شروع ہوئی، جہاں سے انہوں نے اس کو لاک ڈاؤن کیا اور اسٹرکٹلی لاک ڈاؤن کیا، ریلیجسلی اس کو لاک ڈاؤن کیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ماشاءاللہ الحمدللہ کہنا چاہیے کہ 3 مہینے کے اندر وہاں پہ زندگی، اور اب وہاں پہ لیکن ڈاکٹر صاحب آپ نے پریس کانفرنس اور میں یہاں کراچی کی ڈاکٹر صاحبان نے، اسلام آباد میں ینگ ڈاکٹرز نے، کنسلٹنٹس نے، سب نے پریس کانفرنس کی کہ لاک ڈاؤن سخت کیا جائے، لیکن یہاں تو لاک ڈاؤن مزید نرم ہو رہا ہے، تو پھر ہم کیا کریں سر؟ مدثر آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں۔ ہم جو ڈے ون سے دیکھیں، ہم ایک ایڈوائزری پوزیشن میں ہی ہیں، ہم ایز آرگنائزیشن، ایز انڈیویجول، ایز اے ڈاکٹر، میں صرف اور صرف ایک ایڈوائزری کے ساتھ ہو سکتا ہوں۔ میں وہ چیزیں دیکھ سکتا ہوں جو کہ ہماری سائنس نے دیکھی ہیں، اور اللہ کرے، ہماری دلی خواہش ہے میری کہ خدا کرے کہ ہم غلط ہوں، میں غلط ہوں، کہ یہ چیز ایسا نہ ہو جیسا کہ دیکھ لیں، لیکن لگتا ہے ایسا کہ ہم غلط نہیں ہیں۔ جو وقت نے ثابت کیا اور جو دیکھا جا رہا ہے ہمارے ریجن کے اندر آ کے، دوسرے ملکوں کے اندر، کہ اس میں ایسی قطعی طور پہ گنجائش نہیں ہے کہ میڈیکل پروفیشن کے لوگ جو وہ بات کہہ رہے ہیں وہ غلط بات کہہ رہے ہیں۔ آپ کا یہ کہ اب حکومت کی ریٹ، میں بار بار جو ایک لفظ کو دہراتا ہوں اور پچھلے کئی دنوں سے اس کے ساتھ دہرا رہا ہوں کہ ریٹ آف دی گورنمنٹ مین بائی کہ اب یہ شہروں کے اندر، یہ بازاروں کے اندر جو رش ہے، جو باقی جگہ کے اوپر رش ہو رہا ہے، جو سوشل ڈسٹینسنگ کی خاطر ڈاکٹرز حضرات چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ
کہ اس کا صرف اور صرف ایک ہی حل ہے کہ اپنے آپ کو سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ رکھو. آپ کی کمیونیکیشن جو ہے وہ ویسی نہیں ہونی چاہیے. اب آج ایک اور آیا ہے کہ جی نادرا کو بھی ہم نے بالکل اس فارمولا پہ اگر یہ کوارنٹین جب تک یہ لاک ڈاؤن مکمل ہی نہیں ہے اس وقت تک ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا, مزید بھی اس حوالے سے بات کریں گے, امید کی بھی بات کرنی ہے کہ جو مریض صحتیاب ہو رہے ہیں. ہمیں ایک بریک لینا ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, مزید بات ہوگی. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر اشرف نظامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب جن میں ٹیسٹ مثبت آ رہا ہے ان کو تو یہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید اب وہ موت کی طرف بڑھ رہے ہیں, لیکن میں چاہوں گا کہ آپ ناظرین کو یہ ضرور بتائیں کہ لوگ ٹھیک بھی ہو رہے ہیں, ان کی تعداد بھی قریب 1000 ہونے کو آئی ہے. یہ بتانا بھی اس وقت شاید بہت زیادہ ضروری ہے. اس میں احتیاط میں اس کے بارے میں آپ سے بڑا کلیئر کہتا ہوں کہ دیکھیں اس کے ساتھ جب ہم بولتے ہیں, میں جہاں سے پڑھ کے آیا ہوں, جہاں سے میری تربیت اور استاد کے, انہوں نے کہا کہ اگر گلے کے اندر ہلکی خراش ہو, تھنک آف دا ورسٹ, برا سوچو اینڈ دین کم ٹو دی کنکلوژن کہ نہیں یار تمہیں ہلکی پھلکی کھانسی ہے, سیدھا پانی لو یا جو شاندے ہم پیتے ہیں لو, اینڈ ایوری تھنگ ول گو فائن. ڈز ناٹ مین مائنڈ کہ کووڈ-19 کے ساتھ خدا نہ خواستہ جس کا اگر پازیٹیو آتا ہے تو وہ اس کے ساتھ جائے گا کہ وینٹیلیٹر کے اوپر جائے گا. اٹ از اے ویری میگر, بہت چھوٹی تعداد ہوگی. لیکن ہم جس طریقے سے ہم بولتے ہیں یا میڈیکل پروفیشنل جو کہتے ہیں, ہم لیتے ہیں 22 کروڑ عوام. 22 کروڑ عوام کا جو 1% 2% ہے یہ لاکھوں کے اندر پھر آتا ہے. 2% ہیں جن کے ساتھ ہماری سیریسنیس اس کے ساتھ آنی ہے. ادروائز ایوری باڈی کہ جس کو ہے بھی ہے, خدا تعالیٰ خیر کرے, سادہ پانی پیے گا, ایک سوئیں گی مسل, ایک سائیں گے وہ. اور پہلے تو یہ کہا گیا تھا کہ اگر آپ کو سانس لینے میں دشواری آ رہی ہے, یو فیل اٹ کہ آپ کی چیسٹ کے اوپر کوئی پریشر آ رہا ہے, اونلی دین یو گو ٹو. یہ بھی دنیا کے اندر ہو رہا ہے, یہ بھی دنیا کے اندر ہے کہ آپ گھر پہ رہیں. برطانیہ کے ہیں جو کہ ایک اچھا ہیلتھ سسٹم سمجھا جاتا ہے, وہ لوگ اناؤنس کرتے ہیں کہ اگر آپ کو ٹیمپریچر ہے, اگر آپ کو کچھ بخار ہے, اگر آپ کو گلے کی خرابی ہے, اسٹے ایٹ ہوم. آپ نے صرف اور صرف ایک پیناڈول کی گولیاں یا جو بھی لیتے ہیں پیراسیٹامول, یہ آپ نے لینی ہے اور اپنے آپ کو درست اور کمفرٹیبل رکھنا ہے, ریسٹ کرنا ہے, اپنی امیونٹی کو بہتر کرنا ہے. جوس پیجیے گا, آپ اپنے ساتھ یخنی پئیں, مرغی چکن کا جو ہے وہ استعمال کر کے دیکھیں, اپنی امیونٹی کو بہتر کریں, قوت مدافعت کو بہتر کریں. وائٹامن سی لیجیے گا, وائٹامن ڈی لیجیے گا. اس کے ساتھ ساتھ آپ ورزش کریں. یہ نہیں ہے کہ اپنے ڈھال ہو کے جی لیٹ کے اور بس اب تو اللہ اللہ کرو اور دعائیں کرو جو ہمارا ایک طریقہ کار ہے. قطعی طور پہ ایسا نہیں ہے. اس میں جو ولنریبل ہماری پاپولیشن ہے جس کے لیے ہم چاہتے ہیں اپنے بزرگوں کے لیے, وہ +60 والے ہیں, وہ 60-70 سال کے, اور وہ بھی وہ لوگ جو کمزور ہیں. 60 یا 70 سال ڈز ناٹ مین بائی کہ یہ کوئی کیلنڈر کے ساتھ چلتی ہے کہ جتنی عمر ہے اس کے ساتھ ہوگا. اگر کسی کو بیماری ہے, سپوز ڈائبٹیز ہے, کسی کو ایسما ہے, کسی اور خدا نخواستہ کینسر کے ساتھ وہ مریض ہیں, ان لوگوں کے لیے احتیاط جو ہے وہ نہایت ہی عام اور نہایت ہی ضروری ہے. بالکل صحیح. میں آپ سے اس کے ساتھ بالکل صحیح, یہ بڑا بہرحال ضروری ہے جو ڈاکٹر کر رہے ہیں کہ احتیاط جو ہے وہ لازم ہے, اور اب جو صرف 2% یا 3% کی بات ہو رہی ہے اسی کے اوپر فوکس ہو رہا ہے اور انہی کو اپنا خیال رکھنا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر اشرف نظامی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے صدر. رمضان المبارک میں اس وقت جو مہنگائی ہے وہ اپنے پورے جوبن پر نظر آ رہی ہے. رمضان المبارک سے صرف 3 دن پہلے جن پھلوں اور سبزیوں کی قیمتیں 100 روپے میں تھیں, رمضان المبارک میں وہ 150 اور 200 تک پہنچ بھی گئی ہیں. لاہور سے سدھیر چودھری سے ہمارا رابطہ ہوا ہے. سدھیر, آگاہ کیجئے کہ لاہور میں کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل, رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ ہی مہنگائی کا جن بوتل سے باہر نکل آیا ہے. اس وقت مارکیٹ میں فروٹ کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرتی نظر آتی ہیں. غریب اور سفید پوش آدمی فروٹ کو صرف دیکھ سکتا ہے, کھا نہیں سکتا, کیونکہ مارکیٹ میں اس وقت جو میرے پیچھے آپ کنو لگا دیکھ رہے ہیں, اس کی قیمت رمضان المبارک سے قبل 80 روپے درجن سے لے کر 120 روپے درجن تھی, جو اس وقت 200 روپے درجن کی بلند ترین قیمت پر پہنچ چکا ہے. امرود 60 روپے کلو فروخت ہوتا رہا ہے, جو اس وقت 120 سے 140 روپے فروخت ہو رہا ہے. اسی طرح اسٹرابری 80 روپے کلو تھی, جو کہ اس وقت 140 روپے سے لے کر 200 روپے فی کلو گرام تک فروخت ہو رہی ہے. کیلا 80 سے 100 روپے درجن تھا, لیکن اس وقت 150 روپے سے لے کر 200 روپے درجن تک فروخت ہو رہا ہے.
अगर आप गैर मेयारी चीज़ें लेंगे तो आपको सस्ती मिलेंगी, लेकिन अगर आप मेयारी चीज़ें खरीदने की कोशिश करेंगे तो आपकी जेब खाली हो जाएगी। इसी तरह अगर आप खरबूजे को लें तो जो 40 से 50 रुपए था, लेकिन इस वक्त 100 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। इसी तरह दूसरी कोई भी चीज़ जो भी खाने के जो सेब है, ठीक है, तो इस वक्त फलों की कीमतें अब वो आसमान से बातें कर रही हैं, दुगनी कीमत होगी रमज़ान मुबारक के आगाज़ के साथ ही। लाहौर में मुल्तान की सूरत हाल माज़न यूसुफ से जानेंगे। माज़न, मुल्तान में क्या कीमतें हैं आज? हुकूमत माज़न यूसुफ से हम राब्ता करते हैं कि क्या सूरत हाल है मुल्तान की। जी माज़न। जी, माह मुकद्दस में मुसलसल जो फ्रूट्स की कीमतें हैं, जो फल हैं, उनकी कीमतें खासी बुलंद होती हुई दिखाई दे रही है। अगर बात करें तो ख़ास तौर पे अमरूद जो फ्रूट चाट में इस्तेमाल होता है वो 100 रुपये पाव यानी 400 रुपये किलो पर जो है वो बरकरार है और 400 रुपये किलो में उसकी फ़रोख्त जारी है। इसके साथ साथ खजूर की बात करें तो खजी जो सूखी खजूर है उसका रेट भी 380 रुपये किलो। इसके साथ साथ जो ईरानी और दूसरी खजूर है उनका रेट 600 से 800 रुपये किलो के दरमियान में जो है वो फ़रोख्त की जा रही है। खरबूजे की अगर बात करें जो रमज़ान से कबल आम तौर पे 50-60 रुपए किलो था, वो अब 100 रुपए से 120 रुपए किलो दरमियान में जो है वो पहुंच चुका है। जबकि सेब जो आम गोल्डन सेब जो नॉर्मल होता है, आला क्वालिटी का नहीं होता, वो 120 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा था, लेकिन अब वही सेब जो है वो 180 से 200 रुपए किलो के दरमियान में जो है फरोख्त हो रहा है। केले की अगर बात करें तो केला जो है वो 80 रुपए 90 रुपए दर्जन फरोख्त हो रहा था, वो भी अब 120 रुपए और 150 रुपए दर्जन के दरमियान में जो है वो फरोख्त किया जा रहा है। तो फ्रूट्स की कीमतें खासी माज़न यूसुफ हमें आगाह कर रहे थे मुल्तान की सूरत हाल से मुताल्लिक कि अब कीमतें 2 गुना हो गई हैं, चाहे वो लाहौर हो, मुल्तान, कराची, फैसलाबाद, पेशावर या कोयटा। रमज़ान मुबारक की बरकत समेटने की बजाय अब मुनाफा समेटने में ताजर नज़र आ रहे हैं। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए, कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।